ज़ुहान के कदमों तले सूखे पत्तों के चिरचिराने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर उसके सीने में उठने वाला तूफान इस शोर से कहीं ज़्यादा हौलनाक था। लोकेशन पिन के मुताबिक वो जंगल के उस तारीख हिस्से में पहुंच चुका था जहां पुराने बरगद के दरख्तों के साए किसी देव हैकल साए की तरह ज़मीन पर फैले हुए थे। मैं आ गया हूँ, सामने आओ बुज़दिल इंसान, मेरी बीवी कहाँ है? ज़ुहान की धारवादी की खामोशी में गूंजी, मगर जवाब में सिर्फ एक सर्द हवा का झोंका उसके चेहरे से टकरा कर गुजर गया। अचानक एक पुराने दरख्त की ओट से एक लंबा चौड़ा निकाबपोश शख्स बरामद हुआ। उसके हाथ में एक चमकता हुआ रिवॉल्वर था जिसका रुख ज़ुहान के सीने की तरफ था। इतनी जल्दी क्या है प्रोफेसर साहब, अभी तो हिसाब किताब शुरू हुआ है। निकाबपोश की आवाज़ में वही जहरीला तंज था जिसने ज़ुहान के खून की गर्दिश तेज़ कर दी थी। ज़ुहान ने जैसे ही उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहा, उस शख्स ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और एक नाम लिया जिसने ज़ुहान के पैर तले से ज़मीन निकाल दी। याद है 10 साल पहले का वो ख़ानदानी तनाज़ा जिसकी वजह से मेरे बाप को जेल हुई थी? मैं उसी का बदला लेने आया हूँ, और तुम्हारी ये मासूम मनाहिल इस बदले की पहली किस्त है। ज़ुहान का रंग फक हो गया। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका मासी उसकी मोहब्बत को यूं अपनी लपेट में ले लेगा। ज़ुहान के सामने खड़े निकाब पोश ने एक सफ़ाकाना कहका लगाया और अपना मोबाइल निकाल कर एक वीडियो प्ले की, जिसकी स्क्रीन पर मनाहिल को कुर्सी से बंधे बेबसी से रोते हुए देखा जा सकता था। ज़ुहान की आंखों में खून उतर आया और उसने झपट कर उस शख्स की गर्दन दबोचना चाही, मगर रिवॉल्वर की नाली उसके माथे पर टिक गई जिसने उसे वही मंजमिद कर दिया। होश करो प्रोफेसर साहब, एक जज्बाती कदम और तुम्हारी ये खूबसूरत बीवी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। निकाबपोश ने दांत पीसते हुए कहा और अपनी जेब से एक तह किया हुआ कानूनी कागज़ निकाल कर ज़ुहान की तरफ उछाल दिया। ये लो, तुम्हारी जायदाद से दस्तबरदारी के कागजात हैं। इस पर दस्तखत करो और अपनी मनाहिल की ज़िंदगी की भीख मांगो, वरना मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, मगर तुम अपनी पूरी कायनात हार जाओगे। ज़ुहान का हाथ लरजने लगा। उसके सामने एक तरफ उसके आबाओ अजदाद की मेहनत थी और दूसरी तरफ वो औरत जिसके बगैर उसकी सांसें अधूरी थीं। उसने कागज़ को मजबूती से पकड़ा। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और माथे पर पसीना चमकने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस घिनौनी साजिश का मुकाबला कैसे करे, जबकि मनाहिल की जान की डोर उस दुश्मन के हाथ में थी। कॉलेज के पुरसुकून माहौल में अब एक क़यामत बरपा थी। मनाहिल की सहेली मारिया दीवाना वार स्टाफ रूम और पार्किंग की तरफ भाग रही थी, मगर उसे कहीं भी मनाहिल या ज़ुहान का सुराग नहीं मिल रहा था। सर, ज़ुहान भी नहीं है और मनाहिल का बैग भी यहीं सोफे पर पड़ा है। ये सब क्या हो रहा है? मारिया ने रोते हुए प्रिंसिपल साहब के टेंट की तरफ दौड़ लगाई, जहां बाकी असातिज़ा भी जमा हो रहे थे। जैसे ही ये खबर फैली कि कॉलेज की एक तालबा और एक मौसिस प्रोफेसर अचानक गायब हो गए हैं, पूरे ट्रिप की रौनक मातम में बदल गई। पुलिस को फौरी इतला दी गई और चंद ही मिनटों में सायरन की आवाज़ों ने पहाड़ों की खामोशी को चीर कर रख दिया। मारिया ने लरजते हाथों से पुलिस इंस्पेक्टर को बताया कि किस तरह मनाहिल ने सबके सामने अपने रिश्ते का एतराफ़ किया था, और उसके बाद से ज़ुहान सर काफ़ी परेशान लग रहे थे। हर तालिबे इल्म के चेहरे पर खौफ था और कॉलेज इंतज़ामिया इस गैर मुतवक्का सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, मगर अंधेरा बढ़ने के साथ साथ सबके दिलों में डूबने की सी कैफियत पैदा हो रही थी, क्योंकि वो जानते थे कि इन घने जंगलों में रात गुजारना किस खतरे से खाली नहीं है। मिस सोनी, जब आप तक अपनी बेइज्जती के गम में मुब्तला थी, हंगामा बढ़ता देखकर एकदम साकित रह गईं। उनके जहन में वो सारे पल घूम गए जब वो ज़ुहान के करीब होने की कोशिश कर रही थी और मनाहिल किस तरह जल रही थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं इस तरह ज़ुहान के साथ ना लगी रहती तो शायद मनाहिल वो जज्बाती ऐलान ना करती और दुश्मनों की नज़रों में ना आती। उन्होंने अपनी नम आंखों को साफ करते हुए सोचा। पछतावे की एक लहर उनके दिल को ऐसा झटका दिया कि उन्होंने फौरन इंस्पेक्टर के पास जाकर वो तमाम मशकूक बातें बताना शुरू कर दी जो उन्होंने पिछले दिनों से नोट की थी। उन्होंने बताया कि किस तरह एक नामालूम शख्स कॉलेज के बाहर ज़ुहान का पीछा कर रहा था और ज़ुहान उसे देखकर कितना परेशान हो जाता था। मिस सूनी ने अपने तमाम तर रंजिशें भुलाकर पुलिस को वो पुरानी तस्वीरें और मालूमात फराहम की जो शायद ज़ुहान के माजी से जुड़ी थीं। उनका दिल अब सिर्फ इस बात की दुआ कर रहा था कि मनाहिल सही सलामत वापस मिल जाए, ताकि उनके ज़मीर पर लगा ये बोझ थोड़ा हल्का हो सके। ज़ुहान के सामने मौजूद टैबलेट की स्क्रीन पर मनाहिल की हालत देखकर उसका सब जवाब दे रहा था। वो मंजर किसी भयानक ख्वाब से कम नहीं था, जहाँ उसकी नाजुक सी बीवी एक बोसीदा कुर्सी से बंधी सिसकियाँ भर रही थी। वीडियो में मनाहिल के बाल बिखरे हुए थे और उसके गालों पर आंसुओं के सूखे निशान साफ नजर आ रहे थे। वो बार बार किसी अंधे के वजूद से इल्तिजा कर रही थी कि उसे जाने दिया जाए। ज़ुहान ने मुठियाँ इस कदर सख्ती से भींच ली कि उसके नाखून हथेलियों में पेवस्त हो गए। उसका दिल चाह रहा था कि वो स्क्रीन चीर कर मनाहिल को अपने हिसार में ले ले और उसे दुनिया की हर तकलीफ से दूर कर दे।
دیکھ لیا پروفیسر صاحب، ابھی تو یہ صرف شروعات ہے، اگر تم نے مزید دیر کی تو اگلی ویڈیو میں تمہیں اس کی سسکیوں کی جگہ اس کی آخری سانسیں سننی پڑیں گی۔ نقاب پوش نے موبائل جیب میں ڈالتے ہوئے سرد لہجے میں کہا۔ ذوحان کی آنکھوں میں وحشت اور بے بسی کا ایک ایسا طوفان تھا جو اسے اندر ہی اندر راغ کر رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کی تمام تر کامیابیاں اور ڈگریاں اس ایک لمحے میں بے معنی لگنے لگی تھیں، کیونکہ وہ اپنی سب سے قیمتی متاع کو بچانے میں خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ مناہل نے اپنی بندھی ہوئی کلائیوں کو کرسی کے بازوؤں سے رگڑنا شروع کیا۔ درد کی ایک تیز لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی، مگر اس کے لب بھینچ لیے تاکہ اس کی سسکی باہر نہ نکل سکے۔ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے اس کا ہاتھ زمین پر پڑی ایک چھوٹی سی چیز سے ٹکرایا۔ وہ شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا تھا جو شاید کسی پرانی کھڑکی کے ٹوٹنے سے وہیں رہ گیا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط اور مہارت سے اپنے پیروں کے زور پر اس ٹکڑے کو قریب کیا اور اسے اپنی انگلیوں کی گرفت میں لینے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور خوف کے مارے اس کا سانس اکھڑ رہا تھا، مگر ذوحان کا خیال اسے ہمت دے رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ باہر ذوحان اس کے لیے موت سے لڑ رہا ہوگا اور اسے خود بھی اس حصے کی جنگ لڑنی چاہیے۔ شیشے کا وہ دھار دار ٹکڑا جیسے ہی اس کی رسیوں سے مس ہوا، اس نے پوری قوت سے اسے رگڑنا شروع کر دیا۔ ہر رگڑ کے ساتھ اسے اپنی آزادی کی امید بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ حالانکہ اس کی کلائیوں سے خون رسنا شروع ہو گیا تھا، مگر اس نے ہار نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ نقاب پوش نے جب دیکھا کہ ذوحان کے چہرے پر شکست کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں تو اس نے آہستہ سے اپنے چہرے سے سیاہ کپڑا ہٹا دیا، جس کے پیچھے چھپا چہرہ ذوحان کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ ذوحان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کے لبوں سے بے اختیار ایک نام نکلا، ارسلان، تم؟ ارسلان جو ذوحان کا سوتیلا بھائی تھا، اس کے لبوں پر ایک زہریلی اور صفاقانہ مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں برسوں کا وہ حسد صاف جھلک رہا تھا جو اس نے ذوحان کی کامیابیوں، اس کی عزت اور اس کے باپ کی محبت کو دیکھ کر اپنے سینے میں پال رکھا تھا۔ ہاں ذوحان، میں وہی ارسلان جسے تم نے ہمیشہ ایک ناکارہ انسان سمجھا، جسے باپ کی جائیداد سے دور رکھنے کے لیے تم نے قانونی چالیں چلیں۔ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے اپنی بندوق کی نالی ذوحان کے ماتھے پر مزید سختی سے جما دی۔ ذوحان کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا خون، اس کا بھائی، محض دولت اور حسد کی خاطر اس کی زندگی برباد کرنے پر اتر آیا ہے اور مناہل جیسی معصوم لڑکی کو اپنی گھناؤنی سازش کا مہرہ بنا لیا ہے۔ ارسلان کے لہجے میں چھپی نفرت نے ذوحان کو یہ باور کرا دیا تھا کہ آج وہ کسی رحم کی امید نہیں رکھ سکتا، کیونکہ ارسلان صرف جائیداد نہیں بلکہ ذوحان کی روح کو کچلنا چاہتا تھا۔ ذوحان نے جب ارسلان کا چہرہ دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا اپنا سوتیلا بھائی محض دولت اور حسد کی آگ میں اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک معصوم لڑکی کی زندگی داؤ پر لگا دے۔ ارسلان کے چہرے پر پھیلی وہ صفاقانہ مسکراہٹ ذوحان کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ وہ ارسلان جس نے ہمیشہ ذوحان کی ہر کامیابی کو اپنی شکست سمجھا تھا، آج فاتحانہ انداز میں اس کے سامنے کھڑا اسے اپنی ہی اوقات دکھا رہا تھا۔ ذوحان نے کرب آمیز لہجے میں کہا، ارسلان، تم جائیداد چاہتے تھے تو مجھ سے مانگ لیتے، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیتا، مگر مناہل کو اس گندگی میں گھسیٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو تمہیں اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ ارسلان نے ایک زوردار قہقہہ لگایا جو اس سنسان جگہ پر کسی آسیب کی آواز کی طرح گونجا اور بولا، بھائی؟ تم نے مجھے کبھی بھائی مانا ہی کب تھا؟ تم تو ہمیشہ ابا کے چہیتے بنے رہے۔ تمہارے پاس بہترین تعلیم تھی، عزت تھی اور اب یہ خوبصورت بیوی بھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جس دن میں تمہیں تڑپتے ہوئے دیکھوں گا اسی دن میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا۔ ذوحان کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ارسلان اس وقت جنون کی اس حد پر ہے جہاں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اس نے خاموشی سے اپنے ذہن میں ایک منصوبہ بنانا شروع کیا کہ کس طرح ارسلان کو باتوں میں الجھایا جائے تاکہ اس کا فوٹ ٹریس ہو سکے یا اسے کسی طرح پولیس کی مدد مل سکے۔ ذوحان نے ہمت جمع کی اور نہایت سنجیدگی سے ارسلان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، ٹھیک ہے ارسلان، اگر تمہیں لگتا ہے کہ کاغذات تمہاری زندگی بدل دیں گے تو میں دستخط کرنے کو تیار ہوں، مگر مجھے ایک بار مناہل سے بات کرنے دو تاکہ میں اسے یقین دلا سکوں کہ وہ محفوظ ہے۔ پہاڑوں کی بلند و بالا چوٹیوں پر پولیس کی گاڑیوں کے سائرن اب واضح سنائی دے رہے تھے اور نیلی اور سرخ بتیاں اندھیرے کو چیر رہی تھی۔ انسپکٹر نے اپنی ٹیم کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور وائرلیس پر مسلسل ہدایات دی جا رہی تھیں۔ پورے علاقے کا گھیراؤ کرو، اغوا کاروں کو کسی صورت بھاگنے کا راستہ نہیں ملنا چاہیے۔ انسپکٹر کی آواز میں ایک خاص قسم کی گمبھیرتا تھی۔ کالج کے اساتذہ اور اسٹوڈنٹس دور کھڑے خوفزدہ نظروں سے اس منظر کو دیکھ رہے تھے جبکہ پولیس کے جوان ٹارچوں کی روشنی میں جنگل کے دشوار گزار راستوں پر قدم جما رہے تھے۔ کھوجی کتوں کی ہراہٹ اور پولیس کی بھاری بوٹوں کی آواز نے سکون قلب چھین لیا تھا۔
ماریا بار بار انسپکٹر کے پاس جا کر مناہل کا حلیہ بتا رہی تھی، جبکہ پولیس کے ماہرین ذوحان کے آخری سگنلز کو ٹریس کرنے کے لیے لیپ ٹاپ پر نقشے کھنگال رہے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، سرچ آپریشن میں تیزی آتی جا رہی تھی، مگر گھنا جنگل اور بڑھتا ہوا اندھیرا پولیس کی راہ میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فضا میں تناؤ بڑھتا ہی جا رہا تھا اور سب کو ڈر تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ مناہل نے اپنی تمام تر ہمت جمع کر کے آخری بار رسی پر شیشے کا وہ نوکیلا ٹکڑا رگڑا اور ہلکی سی آواز کے ساتھ اس کی کلائیاں آزاد ہو گئیں۔ درد کی شدت سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا اور چلی ہوئی جلد سے خون رس کر اس کی قمیص کی آستینوں کو تر کر رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے پیروں کی بندشیں کھولی اور لڑکھڑاتے قدموں سے اس پرانی کوٹھڑی کی واحد کھڑکی کی طرف بڑھی جس کی لکڑی کے تخت وہ سیدھا ہو چکے تھے۔ باہر اندھیرا اتنا گہرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، مگر اسے معلوم تھا کہ یہاں رکنا موت کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اس نے پوری قوت سے کھڑکی کا ایک تختہ ہٹایا اور باہر کی گیلی زمین پر چھلانگ لگا دی۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے چہرے سے ٹکرائے تو اسے تھوڑی دیر کے لیے زندگی کی امید ملی۔ وہ دیوانہ وار جھاڑیوں اور کٹیلے درختوں کے درمیان بھاگنے لگی۔ اس کے پیروں میں جوتے نہیں تھے اور پتھروں کی چبھن اسے تڑپا رہی تھی، مگر وہ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ گھنے جنگل کی خاموشی میں اس کی اپنی سانسوں کی آواز اسے ڈرا رہی تھی۔ ہر درخت کا سایہ اسے کوئی دشمن محسوس ہو رہا تھا۔ وہ جتنا آگے بڑھ رہی تھی، جنگل اتنا ہی پراسرار اور کٹھن ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں سے اسے راستوں کی تمیز کرنا ناممکن لگنے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اسے آزاد تو ہو گئی ہے وہ، مگر اسے بے رحم جنگل نے اسے اپنی گہری آغوش میں چھپا لیا ہے، جہاں سے واپسی کا راستہ صرف معجزہ ہی دکھا سکتا تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادلوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے اور اچانک بجلی کی ایک کڑک نے پہاڑوں کی خاموشی کو تار تار کر دیا، جس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ محض بارش نہیں تھی بلکہ ایک بپھرا ہوا طوفان تھا جس نے چند ہی منٹوں میں جنگل کے کچے راستوں کو کیچڑ کے ڈھیر میں بدل دیا اور حد نکاح کو صفر کر دیا۔ پولیس کی ٹیمیں جو ٹارچوں کی روشنیوں میں آگے بڑھ رہی تھیں، اب انہیں قدم جمانا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ پہاڑی ڈھلوانیں پھسلن کی وجہ سے جان لیوا ثابت ہو رہی تھیں۔ انسپکٹر نے وائرلیس پر غصے اور پریشانی سے چیختے ہوئے اپنے تمام نوجوانوں کو احتیاط برتنے کی ہدایت دی۔ رکو، کوئی بھی اکیلا آگے نہیں بڑھے گا، زمین بیٹھ رہی ہے، لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے۔ بارش کے شور میں کتوں کی غراہٹ اور انسانی پکاریں دب کر رہ گئی تھیں اور ریسکیو آپریشن جو پہلے ہی مشکل تھا اب ناممکن کی حدوں کو چھونے لگا تھا۔ ذوحان اور مناہل کے لیے یہ قدرت کا ایک نیا امتحان تھا، کیونکہ اس طوفان میں جہاں دشمن سے بچنا مشکل تھا، وہی قدرت کے غیظ و غضب سے بچنا اس سے بھی بڑا چیلنج بن گیا تھا۔ ہر طرف سے گرتے ہوئے پانی اور پتھروں کی آوازیں دل دہلا رہی تھیں اور امدادی ٹیموں کو مجبوراً پیچھے ہٹ کر محفوظ مقامات پر پناہ لینی پڑی، جس سے مناہل کی زندگی کی بچی کچھ امیدیں بھی دھندلانے لگی تھیں۔ اب بارش کی تپتی بوندیں اب باقاعدہ ایک طوفان کی شکل اختیار کر چکی تھیں اور اسی شور و غل کے بیچ ارسلان کے موبائل پر ایک کال آئی جس نے اس کے چہرے کے تاثرات کو یکدم بدل کر رکھ دیا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ بھاگ گئی ہے؟ تم 4 لوگ ایک لڑکی کو نہیں سنبھال سکے؟ ارسلان کی دھار بارش کی گرج میں دب کر رہ گئی۔ اس نے غصے سے فون میز پر پٹکا اور ذوحان کی طرف مڑا، جس کی آنکھوں میں مناہل کے فرار کی خبر سنتے ہی امید کی ایک رمق جاگ اٹھی تھی۔ تمہاری بیوی نے اپنی موت کو خود دعوت دی ہے ذوحان۔ اس جنگل میں اس طوفان کے دوران وہ ایک پل بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ ارسلان نے دانت پیستے ہوئے ریوالور کا دستہ ذوحان کے جبڑے پر دے مارا، جس سے ذوحان کے لبوں سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ ذوحان نے درد کی شدت کے باوجود ایک وحشیانہ نعرہ لگایا اور اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کے باوجود پوری قوت سے ارسلان پر جھپٹ پڑا۔ دونوں مرد کیچڑ اور پانی سے بھری زمین پر گتھم گتھا ہو گئے۔ ذوحان کے اندر اس وقت ایک پاگل پن سوار تھا۔ اسے اپنے زخموں کا احساس نہیں تھا، اسے بس اس شخص کو ختم کرنا تھا جس نے اس کی مناہل کو اس حال تک پہنچایا تھا۔ ارسلان نے ذوحان کے پیٹ پہ ٹھوکر ماری اور اسے خود سے دور دھکیل کر، مگر ذوحان دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ خون اور مٹی سے اٹا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں انتقام کی وہ آگ تھی جو کسی بھی طوفان سے بجھنے والی نہیں تھی۔ ذوحان کا شانہ بری طرح لہولہان تھا اور ارسلان کے وار نے اس کے ماتھے پر ایک گہرا زخم ڈال دیا تھا، جس سے رستا ہوا خون اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ پیدا کر رہا تھا، مگر اس وقت اسے اپنی جسمانی کرب کا احساس تک نہ تھا۔ بارش کے تھپیڑے اس کے زخموں پہ نمک کی طرح لگ رہے تھے، لیکن وہ ہر بار گر کر دوبارہ اٹھ کھڑا ہوتا جیسے اس کے وجود میں انسانی جان نہیں بلکہ کوئی فولادی قوت بھر گئی ہو۔ ارسلان نے ہانپتے ہوئے اسے دیکھا اور غصے سے چلایا،
گر کیوں گئے جاتے ہو زوحان؟ تمہاری ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، تم اس حالت میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ زوحان نے کیچڑ میں ہاتھ جما کر خود کو اوپر کھینچا اور اسے دل خراش کہکا لگایا۔ میری ہڈیاں ٹوٹ سکتی ہیں ارسلان، مگر میری ہمت ٹوٹنے کے لیے تمہیں پہلے میری سانسیں چھیننی ہوں گی، اور جب تک مناہل اس جنگل میں اکیلی ہے، موت بھی مجھے چھونے کی ہمت نہیں کرے گی۔ اس کے لہجے میں ایسی قطعیت تھی کہ ایک لمحے کے لیے ارسلان کے ہاتھ لرز گئے اور اس نے پیچھے ہٹ کر دوبارہ پستول تان لی۔ زوحان کا لباس تار تار ہو چکا تھا، اس کے پیروں سے جوتے غائب تھے اور وہ سردی سے بری طرح کانپ رہا تھا، مگر اس کی نظریں ارسلان کے پیچھے موجود اس اندھیری سمت پر جمی تھی جہاں مناہل بھاگی تھی۔ اس نے اپنے زخمی بازو کو سہارا دیا اور ایک بار پھر ارسلان کی طرف قدم بڑھایا۔ اس کی ہر جنبش میں ایک ہی طرف تھی کہ وہ کسی طرح اس درندے کو وہیں ڈھیر کر دے تاکہ وہ مناہل کا پیچھا نہ کر سکے۔ مناہل کے ننگے پاؤں گیلی مٹی اور نوکیلے پتھروں پر پڑ رہے تھے، جس سے ہر قدم پر اسے ایک نئی اذیت محسوس ہوتی تھی، مگر اس کا خوف اس کی جسمانی درد پر غالب آ چکا تھا۔ بارش کی تیز بوندیں اس کے چہرے پر تازیانے کی طرح لگ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا اس کی ہڈیوں میں اترتی محسوس ہو رہی تھی، جس سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اندھیرے میں اسے سامنے ایک پہاڑ کی اوٹ میں ایک چھوٹی سی غار کا دہانہ نظر آیا تو اس نے اپنے بقیہ ہمت جمع کی اور گھسیٹتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو گئی۔ غار کے اندر کی خاموشی باہر کے طوفان سے کہیں زیادہ خوفناک تھی، جہاں سے پرانی مٹی اور نمی کی ایک عجیب سی بو آ رہی تھی۔ اس نے دیوانہ وار ٹیک لگائی اور اپنے دونوں گھٹنے سینے پر بھینچ کر خود کو سکیڑ لیا تاکہ تھوڑی سی حرارت حاصل کر سکے۔ اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب بارش کے پانی میں مل کر اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے اور وہ بار بار دل ہی دل میں زوحان کا نام پکار رہی تھی۔ زوحان، کہاں ہیں آپ؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی سسکیاں غار کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس اس کے پاس آ رہی تھیں اور اسے ہر لمحہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اندھیرے میں کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس تنہائی میں اسے اپنی زندگی ایک ایسا موڑ پر کھڑی نظر آ رہی تھی جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ اسے سجائی نہیں دے رہا تھا، اور وہ محض ایک معجزے کی منتظر تھی جو اسے اس موت کی وادی سے باہر نکال سکے۔ زوحان کے حلق سے نکلی ہوئی مناہل کی پکار اس طوفانی رات کی ہیبت کو چیرتی ہوئی پہاڑوں کی چوٹیوں سے ٹکرائی اور بار بار بازگشت بن کر اسی کی طرف لوٹنے لگی۔ مناہل، میری آواز سنو، مناہل، میں آ رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں موجود تڑپ اور تڑپ دیکھ کر درد اتنی شدید تھی کہ بارش کا شور بھی اسے دبا نہ سکا، اور وہ دیوانہ وار جھاڑیوں کو چیرتا ہوا اس سمت بڑھنے لگا جہاں سے اسے کسی انسانی وجود کی آہٹ محسوس ہوئی تھی۔ اس کے پاؤں لہو لہان ہو چکے تھے اور شانے سے رستا ہوا خون اب بارش کے پانی کے ساتھ مل کر اس کے پورے لباس کو سرخ کر چکا تھا، مگر وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہر چند قدم بعد وہ رکتا، اپنا ہاتھ کان پر رکھتا اور پوری قوت سے مناہل کا نام پکارتا، جیسے اسے یقین ہو کہ اس کی محبت کی آواز اس کی بیوی کو موت کے جبڑے سے نکال لائے گی۔ پہاڑوں کی غاروں اور گہری کھائیوں سے جب اس کی اپنی ہی آواز گونج کر واپس آتی تو وہ ایک لمحے کے لیے سہم جاتا، مگر پھر اگلے ہی پل دو گنی ہمت سے آگے بڑھتا۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی اور لبوں پر صرف ایک ہی دعا کہ بس ایک بار اسے مناہل کی خیریت کی کوئی علامت مل جائے، چاہے وہ اس کی ایک دبی ہوئی سسکی کیوں نہ ہو۔ غار کی سر دیواروں سے سر ٹکائے مناہل کی آنکھیں موندنے لگی تھیں کہ اچانک دور سے آتی ایک جانی پہچانی آواز نے اس کے مردہ وجود میں زندگی کی ایک لہر دوڑا دی۔ مناہل، میری آواز سنو، مناہل۔ یہ زوحان کی آواز تھی، وہی باروب مگر اس وقت قرب میں ڈوبی ہوئی پکار جو اس کے دل کی دھڑکن بن گئی۔ مناہل نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی، اسے لگا شاید یہ اس کے دم توڑتے ہوئے ذہن کا کوئی وہم ہے، مگر جب دوبارہ وہی آواز غار کے دہانے سے ٹکرائی تو اس نے اپنی تمام تر توانائی اکٹھی کی۔ اس کا گلا خشک تھا اور آواز سینے میں گھٹ رہی تھی، مگر اس نے پوری قوت لگا کر جواب دینے کی کوشش کی۔ زوحان، میں یہاں ہوں، زوحان۔ اس کی آواز نکاہت کے باعث لرز رہی تھی اور باہر کے طوفانی شور میں دب کر رہ گئی، مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ وہ گھسیٹتی ہوئی غار کے دہانے تک آئی اور باہر برستی بارش میں اپنا ہاتھ نکال کر لہرانے لگی۔ زوحان، یہاں، اس نے دوبارہ پکارا۔ اس بار اس کی آواز میں وہ ممتا اور تڑپ تھی جو صرف ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی آخری پکار میں ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رما تھا اور وہ شدت جذبات سے ہانپ رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ اگر زوحان نے اسے ایک بار سن لیا تو پھر موت بھی ان کے درمیان نہیں آ سکے گی۔ مناہل کی کمزور سی آواز ابھی فضا میں پوری طرح گھل بھی نہ پائی تھی کہ غار کے دہانے پر بھاری بوٹوں کی چاپ سنائی دی جس نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو منجمد کر دیا۔ اسے لگا کہ شاید زوحان اس تک پہنچ گیا ہے، مگر جیسے ہی ٹارچ کی تیز اور تیکھی روشنی اس کی آنکھوں میں چبھی، اس نے ایک امید بھی توڑ گئی تھی۔ سامنے ارسلان کے دو کارندے ہاتھوں میں پستول لیے کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر موجود شفافیت بارش کی اس خوفناک رات سے کہیں زیادہ ہولناک تھی۔ اوہ، تو ہماری چڑیا یہاں چھپی بیٹھی ہے۔
ایک آدمی نے قہقہ لگایا اور جھپٹ کر مناہل کا بازو اتنی سختی سے مروڑا کہ اس کی حلق سے ایک دل خراش چیخ نکل گئی۔ مناہل نے تڑپ کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے ناخن ان کے ہاتھوں پر پیوست ہو گئے مگر ان درندوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور غار سے باہر اس کیچڑ زدہ زمین پر گھسیٹنے لگے جہاں بارش کے تھپیڑے اسے بے حال کر رہے تھے۔ مناہل کی سسکیاں بین میں بدل چکی تھیں۔ وہ بے بسی سے اس سمت دیکھ رہی تھی جہاں سے تھوڑی دیر پہلے سوہان کی آواز آئی تھی، مگر اب وہاں صرف اندھیرا اور موت کا رقص تھا۔ ان آدمیوں نے اسے ایک بار پھر اپنے حصار میں لے لیا تھا اور اس بار ان کی گرفت پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور بے رحم تھی، جیسے وہ جانتے ہوں کہ اگر اب یہ ہاتھ سے نکلتے گئی تو ارسلان کی جان لے لے گا۔ ارسلان کے کارندے مناہل کو گھسیٹتے ہوئے ایک ایسی ڈھلوان پر لے آئے جہاں سے آگ کی گہری اور تاریک کھائی کا منہ کھلا ہوا تھا۔ بارش کی وجہ سے وہاں کی زمین مسلسل نیچے کی طرف سرک رہی تھی۔ ارسلان نے جیسے ہی سوہان کو جھاڑیوں سے نکال کر سامنے آتے دیکھا، اس نے ایک جنونی قہقہ لگایا اور مناہل کو بالوں کو مٹھی میں بھر کر اسے کھائی کے بالکل دہانے پر کھڑا کر دیا۔ رک جاؤ سوہان، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں اسے اندھیرے کے حوالے کر دوں گا جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ارسلان کی آواز میں چھپی شفاقیت نے سوہان کے قدموں کو وہیں منجمد کر دیا۔ سوہان کا دل اپنی پسلیوں سے ٹکرا رہا تھا، وہ خون میں لت پت تھا مگر اس کی نظریں صرف مناہل کے خوف زدہ چہرے پر جمی تھیں جو موت کے سائے تلے سسک رہی تھی۔ ارسلان نے اپنی پستول مناہل کی کن پٹی پر ٹکائی اور دوسرا ہاتھ ہوا میں لہرایا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، یا تو ان کاغذات پر ابھی اسی وقت دستخط کرو یا پھر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محبت کا جنازہ اٹھتے دیکھو۔ سوہان نے لرزتے ہاتھوں سے وہ بھیگا ہوا فائل کا فولڈر اٹھایا جو ارسلان نے کیچڑ میں پھینکا تھا۔ اس کے پاس اب سوچنے کا وقت نہیں تھا کیونکہ قدرت اور دشمن دونوں مل کر اس کی زندگی چھیننے پر تلے ہوئے تھے۔ مناہل نے چیخ کر اسے روکنے کی کوشش کی، نہیں سوہان، یہ دستخط مت کرنا، یہ آپ کو مار دیں گے۔ مگر سوہان کی آنکھوں میں اس وقت صرف مناہل کی زندگی کی قیمت لکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے دیر کی تو اگلا لمحہ ان دونوں کے لیے آخری ثابت ہو سکتا ہے۔ سوہان نے لرزتے ہاتھوں سے قلم پکڑا مگر اس کی نظریں ارسلان کے پیچھے موجود زمین کے اس حصے پر تھیں جو بارش کی وجہ سے تیزی سے کٹ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ارسلان اس وقت جنون میں اندھا ہو چکا ہے اور اسے ارد گرد کی بدلتی صورتحال کا اندازہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے ارسلان، یہ لو تمہاری جائیداد، مگر مناہل کو چھوڑ دو۔ سوہان نے فائل آگے بڑھانے کا ڈرامہ کیا اور جیسے ہی ارسلان ایک ہاتھ سے کاغذات پکڑنے کے لیے جھکا، سوہان نے پوری قوت سے اس کے پاؤں نیچے موجود نرم مٹی پر زوردار ٹھوکر ماری۔ مٹی کا وہ تودا جس پر ارسلان کھڑا تھا ایک خوفناک آواز کے ساتھ نیچے کی طرف سرکنے لگا۔ ارسلان کا توازن بگڑا اور اس کی گرفت مناہل کے بالوں سے ڈھیلی پڑ گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کا سوہان کو انتظار تھا۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے جھپٹ کر مناہل کو اپنی طرف کھینچا اور اسے محفوظ زمین پر دھکیل دیا، جبکہ ارسلان بوکھلاہٹ میں گولی چلانے کی کوشش کرنے لگا، مگر قدرت کا انصاف حرکت میں آ چکا تھا۔ زمین کا ایک بڑا حصہ دھس گیا اور ارسلان ایک ہولناک چیخ کے ساتھ اس اندھیری کھائی میں جا گرا جہاں سے صرف موت کی صدائیں واپس آ رہی تھیں۔ ارسلان کے باقی کارندے اپنے باس کو گرتے دیکھ کر بدحواس ہو گئے اور پولیس کی گاڑیوں کی روشنی قریب آتے دیکھ کر جنگل کی گہرائیوں میں روح پوش ہونے پر مجبور ہو گئے۔ جیسے ہی ارسلان کی چیخ گہری کھائی میں دفن ہوئی، سوہان نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مناہل کے اپنے حصار میں لے لیا۔ مناہل جو اب تک صدمے اور خوف سے پتھرائی ہوئی تھی، سوہان کے مضبوط بازو کی تپش محسوس کرتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کی سسکیاں بارش کے شور پر غالب آ رہی تھی اور وہ سوہان کی قمیص کو اپنے ننھے ہاتھوں میں ایسے بھینچ رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ یہ بھی پل بھی کوئی خواب نہ ہو۔ سوہان نے اپنا خون سے اٹا ہوا ماتھا مناہل کے سر پر ٹیک دیا اور بند آنکھوں سے شکر ادا کرنے لگا۔ اس کے اپنے آنسو بارش کے پانی میں مل کر مناہل کے بالوں میں جذب ہو رہے تھے۔ بس مناہل، سب ختم ہو گیا، میں آ گیا ہوں، اب تمہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ سوہان کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے مناہل کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں لرزتی زندگی کو دیکھا۔ وہ چہرہ جو مٹی اور آنسو سے اٹا ہوا تھا اس وقت سوہان کے لیے کائنات کی سب سے خوبصورت شے تھی۔ مناہل نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں صرف اتنا کہا، آپ کو بہت چوٹ لگی ہے سوہان، میری وجہ سے، اور پھر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ سوہان کے کندھے پر سر رکھے نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی، جبکہ دور سے پولیس کی بھاری بوٹوں کی آوازیں اور ٹارچوں کی روشنیاں ان کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ ہسپتال کے کوریڈور میں قدموں کی چاپ دبی دبی تھی۔
مگر ذوحان کی چھٹی حس اسے مسلسل خبردار کر رہی تھی کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ارسلان تو کھائی میں گر چکا تھا، مگر اس کے وہ کارندے جو پولیس کی پہنچ سے دور بھاگ نکلے تھے اب بھی شہر میں موجود تھے، اور ان کے پاس ارسلان کے کچھ ایسے راز تھے جو ذوحان کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر سکتے تھے۔ مناہل ابھی ICU میں تھی اور ڈاکٹرز اس کے اندرونی چوٹوں اور صدمے کی وجہ سے اسے مسلسل مانیٹر کر رہے تھے۔ ذوحان نے دیکھا کہ ایک وارڈ بوائے غیر ضروری طور پر مناہل کے کمرے کے چکر لگا رہا ہے۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے اور وہ بار بار اپنے ماسک کو ٹھیک کر رہا تھا۔ ذوحان نے خاموشی سے اس کا پیچھا کیا اور جیسے ہی وہ لڑکا انجیکشن کی سرنج لے کر مناہل کی ڈرپ کی طرف بڑھا، ذوحان نے پیچھے سے اس کا ہاتھ مروڑ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ذوحان کی آواز میں دہکتا ہوا غصہ تھا۔ اس لڑکے کے ہاتھ سے سرنج گری اور وہ خوف سے ہکلانے لگا۔ صاحب، مجھے مجبور کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر یہ کام نہیں کیا تو میری فیملی کو مار دیں گے۔ ذوحان کو احساس ہوا کہ دشمن مر کر بھی اپنی دم چھوڑ نہیں گیا، اور اب اسے نہ صرف مناہل کو بچانا ہے بلکہ ان تمام ثبوتوں کو بھی اکٹھا کرنا ہے جو اس پورے نیٹ ورک کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ تھانے کے ہب زدہ ماحول میں پنکھا اپنی پوری رفتار سے چل رہا تھا، مگر انسپکٹر کے ماتھے پر پسینہ اب بھی چمک رہا تھا۔ میز پر ارسلان کی وہ کالی ڈائری کھلی پڑی تھی جو پولیس کو اس کی گاڑی کی تلاشی کے دوران ملی تھی۔ سر، ریسکیو ٹیم کا کہنا ہے کہ اس گہری کھائی میں طوفان اور لینڈ سلائڈنگ کے بعد ارسلان کی لاش کا ملنا تقریباً ناممکن ہے۔ مٹی کا ایک بڑا تودہ اس کے اوپر گر چکا ہے۔ ایک کانسٹیبل نے اندر داخل ہوتے ہی رپورٹ دی۔ انسپکٹر نے ایک گہرا سانس لیا اور سامنے بیٹھے ذوحان کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر تھکن تو تھی مگر آنکھیں اب بھی کسی شکاری کی طرح بیدار تھی۔ ذوحان صاحب، قانون کی نظر میں جب تک لاش نہیں ملتی ہم اسے مردہ قرار نہیں دے سکتے، اور اس ڈائری میں جو نام لکھے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ارسلان اکیلا نہیں تھا، اس کے پیچھے کچھ بڑے سیاسی مہرے بھی شامل ہیں جنہوں نے اسے جائیداد کے اس کھیل میں شے دی تھی۔ ذوحان نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور سرد لہجے میں کہا، انسپکٹر، مجھے لاش کی پرواہ نہیں، مجھے ان زندہ سانسوں کی فکر ہے جو اب بھی مناہل کے گرد گھیرا تنگ کر رہے ہیں اور اس کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہسپتال میں آج جو حملہ ہوا وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کھیل ارسلان کے ساتھ ختم نہیں ہوا۔ انسپکٹر نے ڈائری بند کی اور اپنی ماتحتوں کو الرٹ رہنے کا حکم دیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ اب یہ کیس ایک اغوا سے نکل کر ایک بڑے کرپشن اسکینڈل کی طرف مڑ رہا ہے، جس میں ذوحان اور مناہل کی زندگی کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرہ لاحق ہو چکا ہے۔ ہسپتال کے ICU کے باہر لگی کرسیوں پر ماریا اکیلی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، مگر وہ مناہل کو ایک پل کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ راہداری میں نائٹ ڈیوٹی پر موجود نرسیں خاموشی سے ادھر ادھر سے گزر رہی تھیں کہ اچانک ماریا کے بیگ میں پڑے مناہل کے موبائل فون کی سکرین روشن ہوئی، جس پر ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ ماریا نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور تھر تھراتے ہاتھوں سے کال ریسیو کی، مگر دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے خون کو منجمد کر دیا۔ سنو لڑکی، اپنے دوست ذوحان سے کہہ دو کہ ارسلان مرا نہیں ہے، وہ تو بس ایک مہرا تھا جو پیادے کی طرح قربان کر دیا گیا، اصل کھلاڑی تو ابھی سامنے آنا باقی ہے۔ ایک بھاری اور مشینی سی آواز ماریا کے کانوں میں گونجی۔ ماریا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، کون بول رہا ہے آپ؟ مگر دوسری طرف سے صرف ایک لرزہ خیز کہا سنائی دیا اور کال کٹ گئی۔ ماریا کا سانس پھولنے لگا۔ اس نے فوراً مناہل کے کمرے کے شیشے سے اندر جھانکا، جہاں وہ بے ہوشی کی حالت میں مشینوں کے حصار میں تھی۔ اسے محسوس ہوا کہ ہسپتال کی اس خاموشی میں کوئی اسے دور سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے فوراً ذوحان کو کال ملانے کی کوشش کی، مگر سگنل غائب تھے، جس نے اس کے خوف کو ایک نئی بلندی پر پہنچا دیا۔ تھانے سے نکلتے وقت ذوحان کا ذہن ان ناموں کی گردان کر رہا تھا جو انسپکٹر نے اس ڈائری سے پڑھے تھے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ شہر کی روشن سڑکیں اس کے لیے ایک نیا جال بچھائے ہوئے ہیں۔ تیز بارش کے بعد سڑکیں گیلی تھی اور ذوحان کی گاڑی کی رفتار بھی مناسب تھی، مگر اچانک سامنے سے آنے والے ایک کالے رنگ کے ڈالے نے اس کی گاڑی کو نشانہ بناتے ہوئے اپنی ہیڈ لائٹس فل کر دیں، جس سے ذوحان کی آنکھیں چندیا گئیں۔ اس نے گھبرا کر سٹیئرنگ موڑا تو گاڑی پھسلن کی وجہ سے بے قابو ہو کر سڑک کے کنارے لگی، بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ گاڑی کا اگلا حصہ پچک گیا اور ایئر ہیکلز کھل گئے۔ ذوحان کا سر سٹیئرنگ سے ٹکرایا اور اس کے ماتھے سے تازہ خون رسنے لگا۔ نیم بے ہوشی کی حالت میں اس نے دیکھا کہ ڈالے سے دو نقابپوش باہر نکلے اور اس کی گاڑی کے قریب آئے۔ ان میں سے ایک نے پستول تان لی، مگر دوسرے نے اسے روکا۔ نہیں، ابھی اسے مارنا نہیں ہے، اسے تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے۔
جب اسے پتہ چلے گا کہ ہسپتال میں مناہل کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ سوہان نے کرب سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر اس کا وجود جواب دے چکا تھا۔ وہ دور ہوتے قدموں کی چاپ سنتا رہا اور اس کے ذہن میں صرف مناہل کا چہرہ گھوم رہا تھا جو اس وقت ہسپتال میں دشمنوں کے نرغے میں تہ تھی۔ ہسپتال کے کوریڈور میں ماریا کی بے چینی انتہا کو چھو رہی تھی۔ اس نے 20 بار سوہان کا نمبر ملایا مگر ہر بار مطلوبہ نمبر سے جواب نہیں مل رہا کی آواز اس کے اعصاب پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اچانک ہسپتال کے مین گیٹ پر ایمبولینس کا شور مچا اور اسٹریچر پر خون پر لت پت ایک شخص کو لایا گیا۔ ماریا نے جیسے ہی وہ مخصوص گھڑی اور لباس دیکھا جو سوہان نے پہنا ہوا تھا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ سوہان سر! اس کے حلق سے ایک لرزتی ہوئی چیخ نکلی۔ ڈاکٹروں کی ٹیم نے فوراً اسے ایمرجنسی وارڈ میں منتقل کیا جہاں زندگی اور موت کی کشمکش شروع ہو چکی تھی۔ ادھر ICU کے باہر بیٹھی نرس نے ماریا کو مطلع کیا کہ مناہل کی حالت اچانک بگڑ رہی ہے اور اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر گیا ہے۔ ماریا ایک طرف اپنے استاد اور دوسری طرف اپنی بہترین دوست کی زندگی کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس کے پاس جائے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے بلکہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے تاکہ ان دونوں کو ایک ساتھ ختم کیا جا سکے۔ اس نے ہمت جمع کی اور انسپکٹر کو کال کی لیکن ہسپتال کی بجلی اچانک غائب ہو گئی اور بیک اپ جنریٹر چلنے سے پہلے وہ چند سیکنڈز کا اندھیرا کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والا تھا۔ اندھیرے کی اس چادر نے ICU کے اندرونی منظر کو یکسر بدل کر رکھ دیا تھا جہاں مشینوں کی مدھم سرخ اور سبز بتیاں کسی آسیب زدہ آنکھ کی طرح چمک رہی تھیں۔ ماریا نے گھبرا کر اپنے موبائل کی ٹارچ آن کرنے کی کوشش کی مگر اس سے پہلے کہ وہ بٹن دباتی اسے مناہل کے بیڈ کے قریب کسی کے بھاری جوتوں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ سایہ قد آور تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک لمبا چاقو یا شاید کوئی دھاتی آلہ چمک رہا تھا جو اس نے مناہل کی آکسیجن ٹیوب کی طرف بڑھایا۔ ماریا کے حلق میں چیخ پھنس کر رہ گئی مگر دوستی کا جذبہ خوف پر غالب آ گیا۔ اس نے قریبی پڑی اسٹیل کی ٹرے اٹھائی اور پوری قوت سے اس سائے کی طرف اچھال دی۔ ہٹ جاؤ وہاں سے! کوئی ہے؟ ڈاکٹر! اس کی آواز پورے وارڈ میں گونجی۔ وہ پراسرار شخص مڑا، اس کی آنکھیں ماسک کے پیچھے سے وحشت اگل رہی تھی۔ اس نے ماریا پر جھپٹنے کی کوشش کی مگر اسی لمحے جنریٹر چل پڑا اور سفید روشنی نے اسے بے نقاب کر دیا۔ وہ ہسپتال کا عملہ نہیں تھا بلکہ ارسلان کا وہی خاص آدمی تھا جو جنگل میں اس کے ساتھ تھا اور جسے سب مردہ سمجھ رہے تھے۔ اس نے ماریا کو دھکا دیا اور کھڑکی کا شیشہ توڑ کر باہر کی طرف چھلانگ لگا دی جبکہ ماریا زمین پر گر کر ہانپنے لگی۔ نرسیں اور سیکیورٹی گارڈز اندر بھاگے مگر وہ درندہ ایک بار پھر اندھیرے میں روپوش ہو چکا تھا جس سے یہ واضح ہو گیا کہ ہسپتال کی دیواریں بھی اب ان کے لیے محفوظ نہیں تھیں۔ ایمرجنسی وارڈ کے سفید چھت سوہان کی نظروں کے سامنے گھوم رہی تھی اور کانوں میں مشینوں کی سائیں سائیں کسی ہتھوڑوں کی طرح بج رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں کھولی اسے شدید سر درد کا احساس ہوا مگر اس کے لاشعور میں صرف ایک ہی نام گونج رہا تھا، مناہل۔ اس کے لبوں سے ایک ادھوری پکار نکلی۔ ڈاکٹر نے اسے بازو سے پکڑ کر لیٹے رہنے کا اشارہ کیا۔ مسٹر سوہان، آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ مگر سوہان نے کرب سے کراہتے ہوئے ڈاکٹر کا ہاتھ جھٹک دیا اور اپنے ماتھے پر بندھی پٹی کی پرواہ کیے بغیر بیڈ سے اترنے کی کوشش کی۔ اس کے پاؤں زمین پر ٹکے تو اسے لگا کہ کائنات گردش کر رہی ہے لیکن اس کی ہمت ڈھیر نہیں ہوئی۔ میری بیوی کہاں ہے؟ وہ ICU میں تھی، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ اسی لمحے ماریا ہانپتی ہوئی وارڈ میں داخل ہوئی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر دہشت کے آثار نمایاں تھے۔ سوہان نے اسے دیکھتے ہی اس کے کندھے دبوچ لیے۔ ماریا، مناہل کیسی ہے؟ بولو، تم چپ کیوں ہو؟ ماریا کی سسکیاں نکل گئیں۔ سر، کسی نے ICU میں گھسنے کی کوشش کی۔ وہ ارسلان کا آدمی تھا، وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ سوہان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں لگی ڈرپ کی سوئی کھینچ کر نکالی اور لڑکھڑاتے قدموں سے کوریڈور کی طرف بھاگا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ دشمن ہسپتال کی دیواروں کے اندر پہنچ چکا ہے اور اب وہ ایک لمحے کی تاخیر کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ سوہان کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا جب اس نے دیکھا کہ ICU کے باہر تعینات پولیس کانسٹیبل آرام سے کرسی پر بیٹھا فون میں مگن تھا جبکہ اندر مناہل کی زندگی داؤ پر لگی ہوئی تھی۔ انسپکٹر، آپ کے جوان یہاں پہرے دے رہے ہیں یا دشمن کو راستہ دے رہے ہیں؟ سوہان کی گرجدار آواز نے پورے کوریڈور کو ہلا کر رکھ دیا۔ انسپکٹر نے شرمندگی سے سر جھکایا۔ سوہان صاحب، ہسپتال کی سیکیورٹی ہمارے بس میں نہیں، یہاں سینکڑوں لوگ آتے جاتے ہیں۔ سوہان نے سختی سے اپنا ہاتھ ماریا کے کندھے پر رکھا اور فیصلہ کن لہجے میں بولا، اب بہت ہو گیا، میں مناہل کو یہاں ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ماریا، ڈاکٹر سے کہو ڈسچارج پیپر تیار کریں، ہم اسے اپنے فارم ہاؤس منتقل کر رہے ہیں۔
ڈاکٹر نے مداخلت کی مگر مسٹر زوہان ان کی حالت ابھی مستحکم نہیں ہے، انہیں طبی امداد کی ضرورت ہے۔ زوہان نے ڈاکٹر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہاں وہ بیماری سے نہیں دشمن کے ہاتھوں مر جائے گی۔ میں اپنے ذاتی ڈاکٹر اور نرس کا انتظام کر چکا ہوں، آپ اس پیپر سائن کریں۔ زوہان نے خاموشی سے اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کیا اور بااعتماد گارڈز کو فارم ہاؤس کی سیکیورٹی ٹائٹ کرنے کا حکم دیا، جہاں دیواریں بلند تھیں اور پہرا اپنی مرضی کا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ خطرناک جوا ہے، مگر مناہل کو اس موت کے کنویں سے نکالنے کا یہی واحد راستہ تھا۔ ایمبولینس کی سرخ اور نیلی بتیاں اندھیری سڑک پر لرز رہی تھی، جس کے پیچھے زوہان اپنی گاڑی میں نہایت ہی مستعدی سے اسٹیئرنگ تھامے ہوئے تھا۔ ماریا ایمبولینس کے اندر مناہل کا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی، جبکہ زوہان کی نظریں بار بار ریویو مرر پہ جم جاتی تھیں۔ شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹ چکی تھیں اور اب صرف سنسان ہائی وے اور درختوں کے سائے باقی تھے۔ اچانک زوہان کو محسوس ہوا کہ ایک کالی جیپ پچھلے 10 منٹ سے ان کا تعاقب کر رہی ہے۔ اس نے جان بوجھ کر رفتار کم کی تو جیپ نے بھی رفتار کم کر دی، اور جب اس نے ایک دم ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھا تو جیپ بھی اسی تیزی سے قریب آنے لگی۔ زوہان کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا، اسے اندازہ تھا کہ یہ کوئی عام مسافر نہیں بلکہ ارسلان کے وہ کارندے ہیں جو ہسپتال میں ناکامی کے بعد اب سڑک پر شکار کرنا چاہتے تھے۔ اس نے وائرلیس سیٹ اٹھایا اور ایمبولینس کے ڈرائیور کو ہدایت دی، رفتار مت روکنا، فارم ہاؤس کے موڑ پر پولیس کی ایک چوکی ہے، ہمیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ جیپ نے اچانک اپنی لائٹس بند کر دیں اور اندھیرے میں ایک بھوت کی طرح ایمبولینس کے بالکل قریب آ گئی، جیسے وہ اسے سڑک سے نیچے اتارنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ زوہان نے دانت پیستے ہوئے اپنی گاڑی جیپ اور ایمبولینس کے درمیان میں ڈال دی تاکہ وہ مناہل کو نشانہ نہ بنا سکیں، مگر جیپ کی ونڈو سے ایک پستول کی نالی باہر نکلی اور ایک گولی زوہان کی گاڑی کے ٹائر کے قریب سے گزر گئی۔ ہائی وے پر گولیوں کی تھرتھراہٹ نے خاموش فضا کو چیر دیا تھا۔ زوہان نے اپنی گاڑی کو اس طرح موڑا کہ جیپ کا راستہ رک جائے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت صرف انتقام اور مناہل کی حفاظت کا جنون تھا۔ اس نے اپنی لائسنس یافتہ پستول نکالی اور چلتی گاڑی سے جیپ کے ٹائر پر نشانہ لیا۔ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ جیپ کا ٹائر پھٹا اور وہ سڑک پر کئی کلبازیاں کھاتی ہوئی قریبی کھیتوں میں جا گری۔ زوہان نے رکنے کی زحمت نہیں کی اور ایمبولینس کو براول دستہ بنا کر فارم ہاؤس کے آخری گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں پہلے سے موجود اس کے وفادار محافظوں نے پوزیشن سنبھال لی۔ فارم ہاؤس کے اندر ایک کمرے کو منی ICU میں بدل دیا گیا تھا۔ مناہل کو وہاں منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹر عدیل نے اس کا معائنہ کیا۔ زوہان اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، مگر اسے ذہنی سکون کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے ان الفاظ نے زوہان کے دل سے بوجھ اتار دیا، مگر اسے معلوم تھا کہ باہر اب بھی بھیڑیے گھوم رہے ہیں۔ ادھر ماریا مسلسل مناہل کے پاس بیٹھی اس کا ہاتھ تھامے تھے ہی۔ جب مناہل کو ہوش آیا تو اس کی پہلی پکار زوہان ہی تھا۔ زوہان نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے یقین دلایا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلے چند سینس میں کہانی نے ایک نیا موڑ لیا۔ انسپکٹر نے زوہان کو اطلاع دی کہ ارسلان کی لاش نہیں ملی، مگر اس کے ٹھکانے سے کچھ ایسے کاغذات ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ شہر کا ایک با اثر سیاستدان، جو کہ زوہان کا کاروباری حریف بھی تھا، اس سب کے پیچھے تھا۔ زوہان نے خاموشی سے اپنا جال بچھایا۔ اس نے اپنی موت کی جھوٹی خبر پھیلائی تاکہ دشمن باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وہ سیاستدان چودھری حشمت فتح کا جشن منانے اپنے خفیہ اڈے پر پہنچا، زوہان نے پولیس کے ساتھ مل کر وہاں چھاپا مارا۔ ایک طویل مقابلے کے بعد جس میں زوہان کے بازو پر ایک اور گولی لگی، اس نے حشمت کو گریبان سے پکڑ لیا۔ اور تم نے سمجھا تھا کہ تم میری محبت کو مٹا دو گے؟ زوہان کی آواز گرجی اور اس نے اسے قانون کے حوالے کر دیا۔ تیری اثنا فارم ہاؤس پر مناہل کی صحت تیزی سے بہتر ہونے لگی۔ ماریا نے اسے کالج کی تمام خبریں سنائیں اور بتایا کہ کیسا پورا اردو ڈپارٹمنٹ اس کی واپسی کا منتظر ہے۔ مناہل نے اپنی ڈائری دوبارہ اٹھا لی، مگر اب اس کی تحریروں میں خوف کی بجائے امید کے رنگ تھے۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا، زوہان زخمی حالت میں مگر فاتح بن کر واپس لوٹا۔ مناہل نے اسے دیکھتے ہی دوڑ لگا کر اس کے گلے لگ کر اپنی تمام تر وحشتیں نکال دیں۔ ارسلان جو زندہ بچ گیا تھا مگر معذور ہو چکا تھا، پولیس کی حراست میں سب کچھ اگل گیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ کیسے اس نے زوہان کی جائیداد ہڑپنے کے لیے مناہل کو ڈھال بنایا تھا۔ عدالت نے ارسلان اور اس کے ساتھیوں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ ماریا اور مناہل کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی اور ماریا کو بھی اس کی ہمت پر کالج کی طرف سے بہادری کا ایوارڈ دیا گیا۔ مناہل اور زوہان کی زندگی میں دوبارہ بہار آئی۔ ان کی شادی کی پہلی سالگرہ اسی فارم ہاؤس میں منائی گئی جہاں کبھی انہوں نے پناہ لی تھی۔ اب وہاں بارود کی بو نہیں بلکہ چنبیلی کے پھولوں کی خوشبو تھی۔ مناہل کا پہلا ناول محبت کا حصار شائع ہو کر بیسٹ سیلر بن گیا۔
جس کا انتساب اس نے ذوحان کے نام کیا تھا۔ کہانی کا آخری منظر وہ تھا جب دونوں دریا کے کنارے بیٹھے تھے۔ ذوحان نے مناہل کا ہاتھ تھام کر کہا، تم نے کہا تھا کہ ہماری کہانی ادھوری رہے گی، مگر دیکھو قدرت نے اسے کتنی خوبصورتی سے مکمل کیا ہے۔ مناہل نے مسکرا کر اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا اور دور افق پر ایک نیا سورج طلوع ہو رہا تھا جو ان کی نئی اور پرامن زندگی کی نوید تھا۔